अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह करीम ने पूरी कायनात को बनाया तो एक हुक्म दिया। वो हुक्म सूरह हामीम सजदा में मौजूद है। हामीम सजदा में ये तफसील भी है कि कैसे बनाया। खलक़ल अर्ज़ फ़ी यौमैन, 2 दिन में ज़मीनें, 2 दिन में ज़मीन आसमान के दरमियान, और 2 दिन में 7 आसमान। ये 2 दिन थे, 2 दौर थे, 2 ज़माने थे, 2 लम्हे थे। हमें इसकी हकीकत का इदराक नहीं है, लेकिन कुरान मजीद ने कहा खलक़ल अर्ज़ फ़ी यौमैन। यौम से क्या मुराद है तो इसका हमें अंदाज़ा नहीं। हमारे यहाँ यौम 24 घंटे का होता, उस वक्त यौम क्या था पता नहीं। 6 दिन के अंदर पूरी कायनात जो है, जो थी, जो आएगी, नज़र आ रही है, नज़र नहीं आ रही, पूरी कायनात को तने तनहा अपनी कुदरत से बनाया। बनाने के बाद पहला हुक्म जो कायनात में दिया वो बड़ा कमाल का है। ये कायनात बन गई, रेंगने वाले, तैरने वाले, भागने वाले, मुज़िर, मुफीद, नबतात, जमादात सब बन गए। फिर पहला हुक्म क्या दिया, फ़क़ाल लहा वलिल अर्द एतिया तौअन औ करा। ये पहला हुक्म था जो कुरान मजीद में दर्ज है कि अल्लाह ने पूरी कायनात को दिया कि मैं जो चाहूँगा तुम वो करोगे। यानी चूँकि तुम मखलूक हो, मैं खालिक हूँ, तुम माबूद हो, मैं आबिद हूँ, तुम मसजूद हो, मैं मसजूद हूँ, तुम साजिद हो। लिहाजा जो मैं कहूँगा तुम वो करोगे। तो कुरान मजीद में आता है क़ालता अतईना अताईन, पूरी कायनात ने कहा हम करेंगे, हमारी मजाल है, हमारा वजूद, हमारी सिफ़ात, हमारा बक़ा, हमारी नशोनुमा, हमारा इर्तिक़ा सारा तेरे दस्ते कुदरत का नतीजा है। आप जो चाहेंगे हम करेंगे। इस कायनात के हुक्म देने के बाद सबसे पहले इस हुक्म की नाफरमानी किसने की तो कुरान मजीद में आता, उसका नाम इबलीस था। इस्जुदू ले आदम, पहला हुक्म दिया गया सजदा करो आदम को। वो सजदा ताज़ीमी था, सजदा हकीकी था, इसमें बहसें चलती रहती हैं। मेरा ज़ौक़ ये है कि वो सजदा हकीकी नहीं था, ये ज़ौक़ की बात है। जिस तरह हमारे यहाँ सजदा नमाज के आखिरी अमल में होता है, इस तरह का नहीं था, वो सजदा और ताज़ीमी होगा। लेकिन बरल अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ने शैतान को कहा, इसका नाम अज़ाज़ील था। शैतान शतन से निकला। शतन लचकदार लंबी रस्सी को कहते हैं, जो बच्चों के लास्टिक के नाले डालते हैं तो वो खींचते चले जाते हैं, तो वो उसको शतन कहते हैं। इबलीस मायूस को कहते हैं। अज़ाज़ील नाम था जो किताबों में लिखा है। तो अल्लाह ने कहा इसजुदू ले आदम, सजदा करो आदम को। तो अबा वस्तकबर, कुरान मजीद में आता सब ने इल्ला इबलीस, सब ने सजदा कर लिया कि ठीक है हम करते हैं। इल्ला इबलीस, ये कायनात का पहला मुजरिम है जिसने वायलेशन किया और नाफरमानी का बानी बना। वरना इससे खरबों गुना बड़े नूर नार वाले सरेंडर करते गए, मानते गए, ये करो तो करते गए। सदियों से सूरज को हुक्म मिला है कि जब तुमने फिजी से चलना है तो जापान कितने बजे पहुंचना है, बांग्लादेश कितने बजे पहुंचना है, भारत कितने बजे पहुंचना है, पाकिस्तान कितने बजे पहुंचना है। तो सदियों से सूरज फिजी से चलता है और कनाडा में जाके फिर दोबारा सफ़र शुरू करता है। तो सदियों से ज़मीन से 13 लाख गुना बड़ा कमोबेश सूरज एक माइक्रो सेकंड की भी नाफरमानी नहीं कर सका। मौसम पाबंद है, बारिशें पाबंद हैं, तो हर चीज़ पाबंद है उस नज़म की। इल्ला इबलीस, तो शैतान ने इनकार कर दिया। अबा वस्तकबर, मुनकर हो गया, काना मिनल काफिरीन। तो इस कायनात का पहला मुजरिम शैतान है। काना मिनल जिन, वो नूर से नहीं था। ये रास्ता बंद ना करें, आगे हो जाएं, सारे हजरात आगे आ जाएं, आप आगे आ जाएं, ये दरमियान में जगह खाली पड़ी है। कभी पूछूंगा सही कि इस फिक्र में लुत्फ़ क्या है जो आप लेते हैं। हर चीज़ का एक ज़ायका तो होता है, यकीन इसका ज़ायका बड़ा शदीद है। हर जुमे लेते हैं और बदरजहा लेते हैं और ज़ौक़ शौक़ से लेते हैं, और कई दफ़ा मुझे नहीं पता इसका कड़वा है, तुरश है, फीका है सही ज़ायका कोई जो DNA के अंदर शामिल हो चुका है कि जब तक न कहा जाए नहीं होते। हालांकि ये सुन्नत है, तहज़ीबी इक़दार हैं, मजलिस का हुस्न है, कॉमन सेंस है, पीछे वाले परेशान होंगे, लेकिन वो ज़ायका इन तमाम अखलाकी कदरों पे गालिब है, जानते हुए कि ये नुकसान हो रहा है, लेकिन वो ज़ायका कोई है सही, बारे जो भी है। तो इसने कहा अबा वस्तकबर कि नहीं मैं नहीं करता। काना मिनल जिन, जिन्नों में से था। काना मिनल का शैतान काफिर हो गया। फिर अल्लाह ने इससे पूछा मा मना का अल्लाह तस्जुद इज़ अमरतुक, जब मेरा वाज़ेह हुक्म आया था तो तूने क्यों ना किया।
ما منع کا اللہ تسجد اذ امرتک، میرا امر آ گیا۔ اللہ کے امر کے مقابلے میں عقل کا استعمال، اس کا بانی شیطان ہے۔ کائنات کی کھربوں مخلوقات کو عقل دینے والا، اس کا حکم عقل کے کتنا مطابق ہوگا ہم سوچ نہیں سکتے۔ میں ہوں، میرا عقل کتنا کام کرتا ہے، غصے میں ختم، بیماری میں ختم، بھوک میں ختم، نیند میں ختم، حادثے میں ختم، چوٹ میں ختم، بڑھاپے میں ختم، اور اس میں فنکشنل کتنا وہ پتہ کوئی نہیں۔ تو اللہ جو پوری کائنات کی ہر مخلوق کو کسی نہ کسی درجے میں وزڈم دی تو ہے نا، عقل دی تو ہے۔ چیونٹی کتنی چھوٹی چیز ہے، اس میں بھی عقل تو ہے۔ چیونٹی کو ٹانگ کو آپ کاٹ دیں یا کسی چیونٹی کو درمیان میں سے کاٹ دیں، ایسا ممکن ہو جائے اگر، اور اس دو حصوں میں کٹی ہوئی چیونٹی کو اس کی بل پہ پھینک دیں تو بقیہ چیونٹیاں آئیں گی، اس کی سمت درست کریں گی، منہ سے دھاگا نکالیں گی، جوڑیں گی اور چلا دیں گی۔ تو سرجری کی دنیا میں میڈیسن آج تک جہاں نہیں پہنچ سکی جہاں تک چیونٹی پہنچ گئی۔ نباتات میں دھنیا واحد بیج ہے جس میں سے 4 شاخیں بیک وقت نکلتی ہیں، باقی کسی پودے سے بیک وقت 4 شاخیں نہیں نکلتی، چونکہ اس میں ایمبریو 4 ہوتے ہیں۔ تو چیونٹی جب سٹاک کرتی ہے غلے کو، سیو سم تھنگ فار دا رینی ڈے، غلوں کو سٹاک کرتی ہے تو ہر غلے کے اندر 1 سوراخ کرے گی، دنیا میں 4 سوراخ کر دے گی۔ اس کو پتہ تو ہے، کسی ایگری سے فارغ تو نہیں ہے۔ پھر چیونٹی میں شعور حاضر قرآن ہے، قالت نملۃ یا ایھا النمل، ایک چیونٹی نے کہا او چیونٹیوں، تو یہ چیونٹی نے کہا، چیونٹیوں نے سنا، اللہ نے اس کو قرآن کی آیت بنا دیا۔ تو یہ سائنسی بات تو نہیں ہے، قرآن کی ورس ہے۔ تو کسی درجے کا شعور تو چیونٹیوں کو بھی ہے، غلے سٹاک کرتی ہیں، انڈے دیتی ہیں، بچوں کو سینچتی ہیں، چلتی ہیں، چیزوں کو کھینچتی ہیں، اپنے وجود سے 300 گنا وزنی چیز کھینچ لیتی ہیں، سٹاک کر لیتی ہیں۔ تو اب ہر چیونٹی کو عقل دی اللہ نے، ہر چڑیا کو، ہر فاختہ کو، انسانوں کو۔ تو کھرب و کھرب مخلوقات کو عقل دینے والا، اس کے حکم کو میں اپنے عقل پہ پرکھوں، یہ کتنی بڑی بے عقلی ہے۔ اس کا بانی شیطان ہے۔ ما منع کا اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے کہا کہ سجدہ کرو تو تم نے کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ، اب یہ امر کے مطابق مقابلے میں عقل لایا، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو بہتر تو وہ ہوتا ہے جو امر پہ چلتا ہے، نافرمان تو بہتر نہیں ہوتا۔ جو اللہ جیسی ذات سے ٹکرا جائے اپنی سوچ کے مطابق، وہ بہتر کب ہے؟ قال انا خیر منہ، تم بہتر کیسے ہو؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، جس کے سامنے سجدے کا حکم دے رہا ہے وہ مٹی سے بنا ہے، جس کو سجدے کا حکم دے رہا ہے وہ آگ سے بنا ہے۔ تو آگ میں اٹھان ہے، چمک ہے، زندگی ہے، حرارت ہے، بلندی ہے، علو مرتبت ہے، یہ، اور مٹی پامال ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا فخرج منھا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین۔ سب سے پہلے کائنات میں لفظ لعنت کا استعمال اللہ نے شیطان کے لیے کیا، خوفناک ترین لفظ ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ کامن لعنت، 1 کروڑ لعنت، 2 کروڑ، ہمارے ہاں تو ایک کامن لفظ ہے نا، خوفناک لفظ ہے۔ شریعت کی دنیا میں اس لفظ کے بے جا استعمال پر تعزیر ہے، خوفناک ترین لفظ ہے۔ کسی کی شخصیت کے تاج محل کے اوپر ایٹم بم پھینک کر اس کو ریزہ ریزہ کر دینا، اس کے لیے لفظ لعنت کافی ہے، یہ لعنتی ہے، ملعون ہے۔ اللہ نے ایک شیطان کے تمام تر کارنر کو سامنے رکھ کے کہا ان علیک اللعنۃ، تیرے اوپر لعنت، کب تک؟ الی یوم الدین، قیامت تک۔ اب بجائے اس کے کہ اس پہ جب اتنی بڑی سرزش آ گئی تو کہتا سوری کر لیتا، کہ انظرنی الی یوم یبعثون، پوچھ مجھے یا اللہ زندگی دے جب لوگ مر کے اٹھیں گے۔ قال انک من المنظرین، چلو تمہیں دے دی گئی، کرو گے کیا؟ فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی اپنی گمراہی کو اللہ کی طرف منسوب کیا۔ ایک آیت پہ میں عرصہ تک ٹھہرا رہا، مجھے ایک آیت ایسی تھی جس کے سمجھنے میں بڑی میں نے منزلیں قطع کی، وادیاں قطع کی، تفسیریں پڑھی ہیں، دعائیں مانگی۔ وہ آیت اپنے معنی بے نقاب نہیں کرتی تھی۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ آیت کئی حوالوں سے قرآن مجید میں متعدد بار ہے، جسے اللہ ہدایت دے دے اسے گمراہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا اکثر مفہوم ہے، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر لاشعور میں آتا ہے جسے اللہ ہدایت دے دے اسے گمراہ کوئی نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت کوئی نہیں دے سکتا۔ ایک آدمی کو اللہ نے گمراہ کیا
تو کسی کے بس میں ہے کہ اللہ کے اس کے اوپر طے شدہ فیصلہ گمراہی کو اپنی محنت تقوی سے دور کر سکے؟ تو نہیں ہو سکتا۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو پھر ایک سوالات کا جنگل اگتا اور ایسا دھواں دھواں ہو جاتا۔ میں نے کئی قدیم جدید تفسیریں علماء سے پوچھا، 20 دفعہ میں نے غور کی، بڑی لمبی راتیں گزاری کر، پھر ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے انگلی پکڑی اور اس کا کچھ مفہوم کلیئر کر دیا۔ ابوالکلام آزاد کی تفسیر ہے ترجمان القرآن، اس میں ابوالکلام نے لکھا جسے اللہ ہدایت دے دے۔ اب اس کو سنیے گا، ممکن ہے پہلے آپ کے ذہن میں الجھن آئی ہو اور اس سوال کی برکت سے الجھن پڑ گئی ہو۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ مقصد کیا ہے کہ جو یہ کہے کہ مجھے اللہ نے ہدایت دی، اللہ کہے گا تو نے پہلی صحیح بوجھ لی، اب تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ بات سمجھی؟ جسے اللہ ہدایت دے، تو ایک آدمی کو ہدایت ملی، وہ اللہ کو آدمی کہتا ہے یا اللہ مجھے پتہ ہے تو نے ہدایت دی، تو اللہ کہتا ہے تو نے صحیح جواب ڈھونڈ لیا، چونکہ جواب صحیح ہے اب تمہیں گمراہ کوئی نہیں کر سکتا، چونکہ تو نے ہدایت کو اپنی محنت، اپنا تقوی، اپنا علم، اپنی کاوش، اپنا شیخ، اپنے مرشد، اپنا مطالعہ، اپنی تفسیر، اپنے ذوق کتب بینی کی طرف منسوب نہیں کیا، تو نے کہا تو نے ہدایت دی، تو اللہ کہتا تو نے پہلی صحیح بوجھ لی، اب تمہیں گمراہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا، تو گمراہ ہوا خود اور منسوب کیا اللہ کی طرف۔ اللہ کہتا اب تیری کبھی ہدایت نہیں مل سکتی، چونکہ تو نے گمراہ کی صحیح علت تلاش نہیں کر سکا۔ شیطان سے یہی سانے ہو، اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ دیکھو نا وہی بات آگئی نا، گمراہ تو خود ہوا تھا۔ اللہ نے کہا اسجدوا لآدم ابا واستکبر، اس نے اپنی رضا سے انکار کیا نا، تو اب بجائے اس کے کہ اس کو کہتا یا اللہ میں گمراہ ہوا، وہ کہنے لگا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اب یہ اس کی سوچ غلط ہوگی، تو جس مرض کی تشخیص غلط ہو جو اس کا علاج بھی غلط ہو جاتا ہے۔ خراب تھا گردہ، ڈاکٹر نے تشخیص کی خراب جگر ہے، تو اب جب علاج تشخیص غلط ہوگی تو علاج جگر کا ہوگا نا، گردے کا علاج ہوگا نہیں۔ تو شیطان نے اپنی گمراہی کی تشخیص غلط کی، تو ابوالکلام کہتا ہے جسے اللہ گمراہ کرے، تو جو آدمی کہتا ہے مجھے اللہ نے گمراہ کیا تو اس کی تشخیص ہی غلط ہوگی نا، تو جب تشخیص غلط ہوگی تو علاج آٹومیٹکلی غلط ہوگا۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے، جسے اللہ ہدایت دے تشخیص ٹھیک ہوگی۔ تو اللہ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک زندگی دے۔ اللہ نے کہا انک من المنظرین، تمہیں دے دی گئی۔ کرے گا کیا؟ فبما اغویتنی، تو نے مجھے ڈی ٹریک کیا نا، اچھا میں نے کیا کہا لاخذن لهم صراطک المستقیم، تو پھر میں سیدھے راستوں پہ صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ کیا کرے گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، 4 سمتوں پہ اس نے اٹیک کا کہا، نیچے اوپر سے نہیں کہا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے حملہ کروں گا۔ نیچے اوپر کیوں نہیں کہا؟ نیچے کرنے کے لیے اس کو جھکنا پڑتا تھا اور اس کے مزاج کے خلاف تھا۔ وہ جو آدم کو کہا تھا تو اس کے لیے جھکنا ہی مقصود تھا نا، تو اگر جھکنا ہی تھا تو ڈے 1 سے جھک لیتا، تو اس نے کہا جھکوں گا نہیں۔ اوپر سے کیوں نہیں کہا؟ تو اوپر سے رحمتوں کی فوار پڑتی رہتی ہے، اللہ کی رحمتوں کی فوار ہر آدمی کے اوپر بھیگا رکھتی ہے، تو اوپر سے جانتا تھا کہ رحمتوں کی فوار ہے، چونکہ اس کے اوپر عرصہ دراز تک رحمتیں پڑتی رہیں، جنوں میں سے ہو کر فرشتوں کے بیچ میں شامل ہو گیا۔ اللہ نے جس مجلس کے اندر کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اسی مجلس میں اس نے ویٹو پاور کیا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، وہ جو ایک لمبا ڈائلاگ آتا ہے سورہ بقرہ کے شروع میں آ جاتا ہے، قصہ آدم ابلیس آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ نے کہا انظرنی الی یوم انک فبما، میں ان کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے حملہ کروں گا۔ پھر کوئی بچے گا صحیح؟ تو یہ کہیں گے اخلاص والے بچ جائیں گے۔ اس نے اس وقت کہا، اللہ نے کہا تو جو اندھیر نگری از 4 جانب سے حملہ کرے گا اور بھنور اٹھے گا اور گرداب اٹھے گا اور آدمی گھوم جائے گا، تو کوئی بچے گا؟ تو یہ کہنے کہ اخلاص والے بچیں گے، اخلاص والے بچیں گے۔ تو اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے نکل جا۔ اب اس نے جانا کہ نافرمانی وہ چیز ہے جس نے مجھے مقرب سے مردود کر دیا۔ اس نے کہا اس کا ٹیسٹ کیس تو کروں، تو ٹیسٹ کیس کے لیے اس نے آدم کا انتخاب کیا کہ یہ جو میں نے نافرمانی کا انجیکشن مجھے لگا اور میں بلندیوں سے پستیوں میں آیا، کیا یہ میرے ساتھ ہے یا ہر نافرمان کا مقدر ہے؟ تو اب آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا فلا ولا تقربوا هذه الشجرہ، آدم جنت میں کھاؤ گھومو پیو چلو پھرو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ وہ درخت کو برا نہیں تھا، کوئی بری چیز جنت میں نہیں ہوتی، لیکن روکا کیوں؟
کہ میں نے جو روک دیا مجھے اتنے درختوں کے قریب بھیجنے کی اجازت ہے، بھیجنے کا کہہ سکتا، روکنے کا نہیں کہہ سکتا۔ ولا تقرب هذه الشجرة، اس کے قریب نہیں جانا، فتكون من الظالمین، میں ناراض ہو جاؤں گا۔ اب یہ آیا شیطان اپنے اوپر جو وار نافرمانی کا کر کے مردود حرم ہوا تھا، راندہ درگاہ ہوا تھا، اس نے کہا یہ ٹیسٹ کیس آدم پہ استعمال کریں۔ اس نے کہا فوسوس لہما، پھر اس نے وسپرنگ کیا کہ آدم کے دل کے اندر خیال ڈالیں، جانتے ہو تمہیں منع کیوں کیا؟ ما نہاکما ربکما، تم دونوں کو اللہ نے جنت کے بیچ میں اس درخت کے قریب جانے سے منع کیوں کیا؟ ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ میں تمہیں راز کی بات بتاؤں، میں جنت کا مکی ہوں، ملائکہ کا استاد ہوں، جنت میں درس دیتا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے جو اس درخت کے قریب چلا گیا یا پھل کھا لیا یا وہ فرشتہ بن جائے گا یا ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ یہ دو باتیں ہیں جن سے روکنے کے لیے اللہ نے تمہیں اس جنت کے قریب، درخت کے قریب جانے سے روکا۔ ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ پھر قسمیں اٹھائیں کہ مجھے کوئی آپ سے چڑ نہیں ہے، مجھے کوئی آپ سے، میں تو قسم اٹھا رہا ہوں میں خیر خواہ ہوں۔ تو قسمیں آئیں، پھر فرشتوں کا لالچ آیا، پھر جنت میں ہمیشہ رہنے کا لالچ آیا، پھر اللہ کے قرب کی خواہش پڑی تو آدم علیہ السلام چلے گئے۔ جب چلے گئے تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی کہا چلے جاؤ جنت سے، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہا کہ یہ انجیکشن اچھا ہے، نافرمانی کا انجیکشن کسی میں بھی لگ جائے وہ ہمیشہ بلندیوں سے پستیوں میں آ جاتا ہے۔ یہ اس انجیکشن کی تاثیر سے آگاہ ہو گیا، مجھے لگا اسجدوا لآدم، میں نے نہیں لیا تو میں کہاں تھا کہاں آ گیا۔ آدم کو لگا کہ اللہ کا حکم نہ مانو، اور اس کے حکم نہ ماننے کی وجہ یہ تھی کہ جنت میں ہمیشہ رہوں گا، اب آدم اور اللہ کا دیدار کروں گا، جنت میں رہوں گا، تو اللہ اس نے کہا کہ یہ ٹیکہ لگ جائے تو آدم بھی متاثر ہو جاتے۔ تو اس نے پھر یہ ٹیسٹ کیس کے بعد اس نے کہا اب کام چل گیا۔ پھر اللہ نے یہ ساری داستان سنائی ہمیں قرآن مجید میں، اس کی واردات، اس کا نکلنا، اس کا راندہ درگاہ ہونا، اور پھر اب آدم پہ ٹیسٹ کیس کا ہونا۔ پھر ہمیں کہا، تمہیں ساری کہانی سنا دی، کہاں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، او اولاد آدم مہربانی کرنا قیامتیں گزر جائیں نافرمانی نہ کرنا، چونکہ نافرمانی جو کرتا ہے سکون جاتا ہے، صحت جاتی ہے، عزت جاتی ہے، دولت جاتی ہے، وقار جاتا ہے، محبت جاتی ہے، گھر کے آنگن کا پیار محبت چلی جاتی ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ نافرمانی اللہ کی کچھ پلے آدمیوں کے چھوڑتی نہیں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ تو پتہ چلا کہ کائنات کا پہلا مجرم کون تھا، فرمائیں ذرا، بولیں جی، عزازیل، ابلیس، شیطان۔ تو پہلا مجرم اس کائنات میں جس نے نافرمانی کی پریکٹس کی، آغاز تھا، بانی تھا، وہ شیطان تھا۔ اور جرم کیا تھا؟ جرم تھا انا خیر منہ۔ پہلا جرم اس کائنات کا قتل نہیں ہے، زنا نہیں ہے، شراب نہیں ہے، چوری نہیں ہے، ڈکیتی نہیں ہے، نماز چھوڑنا نہیں ہے۔ پہلا قتل جو اس کائنات جرم جو ہوا وہ تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کو تکبر کہتے ہیں، اس لیے اللہ نے المتکبر اپنا نام رکھا ہے کہ میرا نام المتکبر ہے۔ تم عبد المتکبر ہو، متکبر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے کہا، اللہ کے صفاتی ناموں میں ایک نام متکبر بھی ہے نا۔ تو انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ کسی کے اندر جرم آ جائے تو باقی جرائم اس کو یوں آسان ہوتے ہیں جیسے بلندی سے نشیب پہ پانی آنا آسان ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ان کے حواریوں میں سے، کوئی ایسا جرم بھی ہے جو آ جائے، گناہ آ جائے تو کوئی نیکی روح کا جزو نہیں بنتی؟ تو فرمانے لگے تکبر وہ جرم ہے اگر آ جائے تو کوئی بھی نیکی اس آدمی کے روح کا جزو نہیں بنتی۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب کسی نیک کی نیکی جاتی ہے آسمانوں کی طرف، فرشتے لے کے جاتے ہیں منکر نکیر، تو پہلے آسمان پہ دستک دیتے ہیں، اوپر سے آواز آتی ہے من دخل الباب، کون؟ تو وہ کہتے ہیں فلاں۔ کہ کیسے آئے؟ کہ فلاں آدمی کی نماز، حج، روزہ، تسبیح، تلاوت، اشراق، چاش، جماعت، تبلیغ، علم تک، فلاں فلاں لے کے آئے، جو بھی نیکی کرتا ہے وہ لے کے آئے۔ تو اوپر سے بند دروازوں سے دوسرا سوال ہوتا ہے کہ کیا اس کے نام، اس کے مزاج میں تکبر تو نہیں ہے؟ متکبر تو نہیں ہے وہ نیکی جس کی حج لائے ہو، عمرہ لائے ہو، انفاق لائے ہو، صدقات لائے ہو، تہجد لائے ہو، چاشت لائے ہو، اشراق لائے ہو، اس متکبر تو نہیں ہے؟
تو وہ کہتے ہیں متکبر ہے، تو وہ اوپر سے آواز آتی ہے متکبر کی نیکی بھی پہلے آسمان تک نہیں جا سکتی۔ ایک آدمی ڈی سی کا چپڑاسی ہے اور وہ ڈی سی کے آنے سے پہلے ڈی سی کے کرسی پہ بیٹھ جائے، بظاہر تو کوئی بڑی بات نہیں، نہ کرسی ٹوٹی ہے، نہ اس کے سپرنگ ٹوٹے ہیں، نہ اس کا رنگ خراب ہوا ہے، نہ ڈی شیپ ہوئی ہے، لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کو اگر ڈی سی نے دیکھ لیا، حالانکہ اس کرسی جو ڈی سی کی ہے 10,000 کی ہوگی، 50,000 کی ہوگی، اس سے قیمتی کرسیاں بازار میں پڑی ہیں، ہو بہو اس جیسی کرسیاں بازار میں پڑی ہیں، لیکن اگر وہ بیٹھ گیا تو کیا ہوگا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا ساری وفائیں، ساری اطاعت، سارا سبمسو پن، سارا وقت پہ آنا، ساری اے سی آر ایم، اب کچھ نہیں ہوگا، 1 منٹ سے پہلے خروج کہ یہ 30 سال سے ملازمت کر رہا ہے، ڈیوٹی وقت دیتا ہے، کہ چھوڑ دو، میری کرسی پہ بیٹھا ہے جس کے اندر جراثیم خراب ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الکبریاء و ردائی والعظمت و ازاری، تکبر میری چادر ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں میری کرسی ہے۔ جو تکبر کوئی کرسی بیٹھا اس نے اللہ کا بھی حق مارا، بندوں کا بھی حق مارا۔ جو تکبر کی کرسی بیٹھ گیا، اللہ کا حق اس لیے مارا کہ اللہ کہہ رہے میرے تکبر میری چادر تھی، تمہیں زیب کب تھی، اور بندوں کا حق اس لیے مارا متکبر کے بندوں کو پھر بندہ نہیں سمجھتا، کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے۔ کچھ لوگوں سے جب میری ملاقات نہیں تھی، قتیل شفائی کا شعر ہے، کچھ لوگوں سے جب میری ملاقات نہیں تھی میں بھی یہ سمجھتا تھا خدا سب سے بڑا ہے، لیکن ان کے جو لہجے دیکھے تو مجھے پتہ چلا تو یہاں تو کئی خدا پڑے۔ کچھ لوگوں سے جب میری ملاقات نہیں تھی میں بھی یہ سمجھتا، سب سے پہلا جرم جو کسی آدمی میں لگتا ہے اور اس کے بعد وہ جرائم کی منڈی بن جاتا ہے وہ تکبر ہے۔ اور تکبر 6 طرف سے آتا ہے، جس طرح کہتے ہیں نا یہ ہیپیٹائٹس سی کیسے ہوتی ہے، شوگر کیسے ہوتی ہے، یرکان کیسے ہوتا ہے، یہ کرونا کیسے ہوتا ہے، اس کی سمپٹم بتاتے ہیں کہ یہاں جانے سے، یہ کرنے سے، یہ کرنے سے۔ تکبر 6 طرف سے آتا ہے۔ تکبر کی 3 قسمیں ہیں۔ میں صرف یاد کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ کوشش کریں کہ اپنے وجود میں ہر گناہ آنے دیں، تکبر نہ آنے دیں۔ تکبر آ گیا تو ہر گناہ آ جائے گا۔ متکبر آسمان والے کے نزدیک بھی ذلیل ہوتا ہے، بندوں کے نزدیک بھی ذلیل ہوتا ہے۔ تکبر کسی روپ میں آ جائے اس کی اجازت نہیں ہے۔ تکبر 3 قسم کا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تکبر، نبی رحمت کے ساتھ تکبر، انسانوں کے ساتھ تکبر۔ یہ 3 میں اس کی تفسیر عرض کر دوں۔ اللہ کے ساتھ تکبر کیا ہے کہ اللہ کی ذات کو نہ ماننا، جیسے فرعون ہے، انا ربکم الاعلی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا تیری نہریں ہیں، تیرے باغات، تیرا ملک مصر تیرے پاس رہے گا، میں کچھ نہیں لوں گا، تم صرف ایمان لاؤ۔ تو اس نے کہا میں قارون سے مشورہ کر لوں۔ قارون مالدار تھا، اور مالدار ہاتھ خالی ہیں تو دانائی کا اظہار نہ کر، ایسی باتوں کا بڑے لوگ برا مانتے ہیں۔ تو کسی آدمی کے ذہین ہونے کے لیے مالدار ہونا کافی ہے، چاہے اسے کنگھی کرنا نہ آتی ہو، چاہے اسے کھانا کھانا نہ آتا ہو، چاہے اسے سلام کرنا نہ آتا ہو، چاہے اسے مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ نہ آتا ہو۔ کچھ لوگوں سے جب میری ملاقات ہوئی، ہاتھ خالی ہیں تو دانائی کا اظہار نہ کر، ایسی باتوں کا بڑے لوگ برا مانتے ہیں۔ تو پہچان یہ ہے کہ پیسہ آ گیا بس وہ سب دانائی۔ فرعون نے کہا چونکہ قارون پیسے والا ہے اور پیسے والا ذہین آدمی ہوتا ہے، اس سے پوچھ جائے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی بات مانوں یا نہ مانوں۔ تو فرعون نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی تجویز کی تصدیق یا تردید کے لیے قارون کی طرف رجوع کی۔ تو قارون نے کہا مان لے، لیکن الوہیت سے عبدیت پہ آ جائے گا، یہ پہلا نقصان ہوگا۔ اب تو کہتا نا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، تو جس دن موسیٰ علیہ السلام کی مان لے گا تو تمہیں الوہیت کے اقتدار سے تو اتر جائے گا نا، پھر بندہ بن جائے گا، اس کے بعد تیرے پلے کیا رہا؟ لہذا بہتر ہے کہ اپنی کرسی پہ قائم رہے۔ تو یہ جو ہے اللہ کے ساتھ تکبر کہ میں اللہ ہوں، یہ نمرود نے کہا زبان کال سے، یا کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں زبان حال سے۔ دوسرا اللہ کے ساتھ تکبر یہ ہے کہ اللہ کی بات پہ کان نہ دھرنا۔ حی علی الصلاۃ کس نے کہا ہے کہ وضو کر کے مؤذن نے مسجد کے اندر حلفاً کہا ہے نماز کی طرف آ جاؤ۔ تو جو متکبر ہے بطر الحق و غمت الناس، حق کی بات کو ایسے سنا نہ سنا کر دینا۔ حی علی الصلاۃ اس کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، کس نے پکارا، کیسے پکارا، کس انداز سے پکارا۔ سود نہ کھاؤ، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے کہ ہوتا رہے، پرواہ کو نہیں۔ ڈی سی کے ساتھ اعلان جنگ ہے، ایس پی کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اس پہ آدمی تھوڑا سا وائبریشن میں آتا ہے۔ اللہ کہہ رہے میرے ساتھ تو متکبر اللہ کی ذات کا متکبر ہوتا ہے یا اللہ کی بات کا متکبر؟ اللہ کی بات سنی انسنی کر دینا، پورا تولا کرو۔ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ آگے چلو۔
یعنی جب کسی بات کے ساتھ اللہ آ جائے تو بات بے وقت ہو جائے، یہ متکبر کی پہلی نشانی ہے۔ بولی نا میں آپ کو ملنے کے لیے، خیریت تھی بس اللہ کے لیے ملنے کے لیے آؤں کہ یار کوئی کام کی بات کرو، تو جب اللہ بیچ میں آ جائے تو اس کو بے وقت، بے حیثیت، بے مایہ، بے توقیر سمجھنا، یہ متکبر کی نشانی ہوتی ہے۔ یا ذات میں اللہ کی ذات میں تکبر کرتا ہے، یا اللہ کی بات کے آگے اپنے خوفناک رویے سے تکبر کرتا ہے۔ دوسرا ہے رسول کے ساتھ تکبر۔ طائف کے لوگوں نے کہا آپ رسول ہیں، اس کو کوئی اور آدمی ملتا نہیں تھا رسول بنانے کے لیے، جس کے پاس سرے سے اچھے پاؤں کے جوتے نہیں ہیں، نوکر چاکر نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، غریب ہے، یتیم ہے، بے مایہ ہے، وہ رسول۔ تو مشرکین مکہ نے آپ کو محمد بن عبداللہ مانا، محمد رسول اللہ مانے نہیں، تو یہ تکبر رسول کے ساتھ ہے۔ یہی طائف والوں نے کہا کہ آپ تو رسول ہیں ہی نہیں۔ اور دوسرا رسول کے ساتھ تکبر یہ ہے کہ رسول کی بات پہ کان نہ دھرنا۔ سلمان کہتا ہے جو توڑیں اس سے جوڑا کرو، اللہ کے رسول آپ کو کیا پتہ، میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ او فامن ظلمک، معاف کر دیا کرو، آپ کو کیا پتہ، دھوکہ نہ دیا کرو۔ تو جو رسول کہے اس کی بات کو پرے کہا کے برابر وقت نہ دینا، یہ رسول کے ساتھ تکبر ہے۔ کہ رسول کی ذات میں تکبر یا رسول کی بات کے آگے تکبر۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھتا ہے ایک آدمی جمعے میں، بیٹھ جاؤ، ایک صحابی کھڑے تھے مسجد دروازے پہ، وہ وہاں بیٹھ گیا۔ آپ نے کہا میں نے تو اس کو کہا تھا، انہوں نے کہا یہ آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ، آپ نے کب نام لے کے کہا تھا فلاں بیٹھ جاؤ، تو بیٹھ گئے۔ حضرت علی کو کہا رات، ہجرت کی رات کہ آپ یہاں امانتیں واپس کر کے آ جانا، اور 100 آدمی حملہ کرنے کے لیے تلے کھڑے تھے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا۔ اب 100 آدمی، جنگجو آدمی تلواروں کے ساتھ، اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایک جنگجو مزاج آدمی کو پتہ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کوئی نہیں، خیر ہے۔ تو رسول کی ماننا کہ یہ بات اللہ کے نبی کی ہے، کہ نبی کی ہے، کلیئر ہے گا، کب پھر سرنڈر، پھر برادری کیا، بیوی کیا، دوست کیا، ختم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سورہ حدید میں آیا، اللہ کے نام پہ قرض دیا کرو، قرض حسنا۔ ابو دہدہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ایک باغ تھا اور ایک ہی تھا، اور اس میں 600 کھجوروں کے پھلدار باغ تھے، تیار پودا تھا۔ جا کے کہا یہ میں نے وہ باغ اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا، یہ ہے اللہ کے رسول کی ماننا۔ متکبر دین پہ نہیں چلتا، کیونکہ متکبر مانتے نہیں ہے۔ اور تیسرا تکبر ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ تکبر، کہ اپنے آپ کو کوہ سفید کی مٹی سمجھنا اور ان کو کیڑے سمجھنا۔ انسانوں کے ساتھ جو تکبر آتا ہے وہ 6 راستوں سے آتا ہے۔ کتنے جی؟ اب وہ میں 6 عرض کرتا ہوں، پھر میں اور آپ اپنا آپ تجزیہ کرتے چلے جائیں کہ اس راستے سے تکبر آیا تو توڑنا، کیونکہ تکبر کا توڑنا فرض عین ہے، کفایہ نہیں، واجب نہیں، مستحب نہیں، مباح نہیں، فرض عین ہے تکبر کا توڑنا۔ تو میں وہ 6 راستے عرض کرتا ہوں جو امام غزالی نے تکبر کے باب میں لکھے ہیں، کہ تکبر لگ جاتا ہے۔ اور کیسے لگتا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں جی چکنائی والی چیز نہ کھاؤ، سپائسی چیزیں نہ کھاؤ، تیز ٹھنڈی چیزیں نہ کھاؤ، اچار نہ کھاؤ، اس سے نزلہ زکام گلا خراب بڑھ جائے گا۔ یہ جو علم الابدان کے ماہر ہوتے ہیں وہ مرضوں کے علامات بتاتے ہیں۔ امام غزالی کہتے ہیں انسانوں کے ساتھ تکبر جو لگتا ہے وہ 6 راستوں سے لگتا ہے، 2 دینی، 4 دنیاوی۔ اب اس کو ذرا غور کرنا، کیونکہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے تکبر سے پاک ہو کے اللہ کے سامنے جانا۔ اس میں کسی سے کوئی بریلوی ہے، دیوبندی ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، 90 سال کا، 80 سال کا، تاجر ہے، کاشتکار ہے، کوئی تکبر سے پاک ہو کے اللہ کے پاس جانا فرض عین ہے۔ اور ہر وہ چیز جو سبب تکبر بنے اس کا چھوڑنا فرض عین ہے۔ نماز فرض ہے تو نماز کے لیے وضو فرض ہے، چونکہ نماز کے لیے نماز فرض ہے، نماز کے لیے وضو فرض ہے، تکبر کو چھوڑنا فرض ہے۔ اور یہ چیز چونکہ تکبر کا باعث بنتی ہے، لہٰذا اس چیز کا چھوڑنا بھی فرض ہے، چونکہ یہ اس بڑے گناہ تک لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ سب سے پہلا علم، میں بڑا علامہ ہوں، میرے پاس بڑا علم ہے، قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، تفسیر کا، تجوید کا، فلاں فلاں علم ہے۔ یہ بڑا خوفناک تکبر ہوتا ہے، علم کا تکبر۔ دینی علم کی بنیاد پہ تکبر حرام ہے، تو دنیاوی علم کی بنیاد پہ تکبر کی گنجائش کہاں نکل سکتی؟
جو علم عیسائیوں سے پڑھ کے آئے، یہودیوں سے پڑھ کے آئے، ان کی جامعات سے پڑھ کے آئے، ان کی کتابوں سے پڑھ کے آئے، یہودیوں کی کتابوں پہ پڑھے جانے والے علم کی تکبر کی گنجائش کہاں ہے، جبکہ قرآن کے علم پر تکبر کی اجازت نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، میں پی ایچ ڈی ہوں، میں پوسٹ ڈاکٹریٹ کہاں سے کی، کیمرے سے، کہاں استاد کون تھے؟ عیسائی تھے۔ استاد کون سے؟ یہودی تھے۔ استاد کون تھے؟ دہریے تھے۔ تو غیر مسلموں کے ذریعے حاصل ہونے والا علم، اس کے تکبر کی گنجائش کہاں ہے؟ حدیث کے ذریعے بھی اس علم پہ تکبر کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا توڑ کیا ہے؟ تو قرآن مجید میں آتا ہے جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، یہ حواس خمسہ جن سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، چکھ کے، چھو کے، دیکھ کے، سن کے، ذائقہ لے کر۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو حواس خمسہ یا جو علم کے ذرائع ہیں، یہ تمہارے ذاتی ہیں یا عطائی ہیں؟ جن کے ذریعے تم نے علم حاصل کیا، وہ علم کے ذرائع تم نے خود آنکھ خود بنائی یا رنگ اس میں رکھے، زبان خود بنائی یا ذائقوں کے اس میں حس رکھی، کان خود بنائے یا آواز کی ویبریشن رکھی، ناک خود بنایا یا خوشبو بدبو کی حس رکھی، ہاتھ خود بنایا یا اس میں لمک کی حس میں رکھی۔ جب یہ پانچوں حواس اللہ نے عطا کیا اور انہی کے ذریعے علم حاصل کیا، تو پھر شکر اللہ کا کرو جس نے آزاد دیے، اگر نہ دیتا تو علم کیسے حاصل کرتے؟ یہ ٹول ہیں، ویپن ہیں، ذرائع ہیں جن کے ذریعے علم حاصل کی۔ چیز کڑوی ہے، کس نے بتایا کہ زبان نے؟ خوشبودار ہے، کس نے بتایا کہ ناک ہے؟ سرخ ہے، کس نے بتایا کہ آنکھ ہے؟ آواز بھدی ہے، کس نے بتایا کہ کان ہے؟ چیز گرم ہے، کس نے بتایا کہ ہاتھ ہیں؟ تو یہ جو علم حاصل کرنے کے یہ پانچوں ذرائع ہیں، ان کے حصول میں، ان کے بنانے میں، ان کے مینوفیکچرنگ میں، ان کے میرا عمل دخل کتنا ہے؟ تو جواب آئے گا زیرو بھی نہیں۔ دوسرا، مجھے جو علم کو کہتا ہے شیطان کہ تو بڑا علامہ ہے، تو اس سے پوچھو کہ ایک لقمہ جو میں گرائنڈ کرتا ہوں اور میرے وجود کے اندر جاتا ہے، مجھے اس کا نہیں پتہ کیسے جاتا ہے، تو میں 50 سال سے اپنے 5 فٹ کے جسم کو نہیں جان سکا، تو میرے اوپر تکبر کی بات کرتا ہے۔ پھر باہر علم کتنا بکھرا پڑا ہے، ہزارہ علم کی شاخیں، استری ٹھیک کر لیتے ہو، پلستر کر لیتے ہو، گوڈی کر لیتے ہو، بیج بکھیر لیتے ہو، ڈاکٹری کے چیک کر لے، تو ہزارہ علوم ہے جس کا آگے جواب ہے کہ مجھے یہ نہیں آتا، مجھے یہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا۔ تو دیکھا جائے کہ جہالت زیادہ ہے یا علم زیادہ ہے؟ ہم کتنے کام ہیں جو دوسروں سے کرواتے ہیں، کمپیوٹر دوسروں سے، گھڑی دوسرے سے، قلم دوسرے سے، رنگ دوسرے سے، دروازے دوسرے سے، اے سی دوسرے سے، جوتے دوسرے سے، کٹنگ دوسرے سے، کپڑوں دوسرے سے، تو یہ خود کیوں نہیں کرتے کہ مجھے نہیں آتا؟ تو پھر جہالت زیادہ ہے یا علم زیادہ ہے؟ تو عقل کہے گا جہالت زیادہ ہے۔ پھر دنیا میں کتنے انسانی علوم بکھرے ہوئے ہیں، اب جا کے زرعی یونیورسٹیوں سے پوچھے کہ آپ کے یہاں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے، سوشل سائنس والوں سے پوچھیں کہ آپ کے یہاں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے، میڈیکل والوں سے پوچھیں کیا کیا، تو آپ سے پوچھیں کہ یہ جو علوم بتائے گئے ان میں سے کسی کو جانتے ہو کہ نہیں، تو پھر جہالت زیادہ یا علم زیادہ ہے؟ پھر آپ کے جسم میں کہیں گڑبڑ ہے تو پتہ ہے آپ کو، کوئی معدے میں ہے، جگر میں ہے، بڑی آنت میں ہے، پیتے میں ہے، کلیجے میں ہے، کہ نہیں پتہ، تو آپ سے بڑا جاہل کون ہے؟ میرے سے بڑا جاہل کون ہے؟ تو اس کا زہر کا تریاق یوں لیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام بیٹھے ہیں کشتی پر، ایک تا حد نظر سمندر، ایک چڑی آئی، اس نے آ کے سمندر سے ایک چونچ میں قطرہ لیا اور پھر آ کے بیٹھ گئی کشتی کے اوپر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے خضر علیہ السلام سے یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ بتا رہی ہے چڑیا کہ جو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی وقت ہے، تم دونوں نبیوں کی اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی کثیت بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اولین آخرین کا علم دیا، پھر کہا یہ میرے محبوب دعا مانگا کرو رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور یہ وفات تک آپ دعا مانگتے رہے۔ اس کا مقصد ہے کہ علم کی کوئی نئی پرتیں، نئی جہتیں، نئے زاویے، نئے انداز تھے نا جس کی طرف آمنہ کے لال کو متوجہ کیا گیا کہ تو جب اللہ کے محبوب عمر بھر علم کے نئے چیزوں کے مانگتے رہے تو میرے پاس علم کتنا ہے؟ پھر جس علم میں میں اسپیشلسٹ ہوں، حدیث میں ہوں، فقہ میں ہوں، کیا اس علم کے سارے مارک کے سارے مرحلے میں نے طے کر لیے؟ تو کہا جائے گا نہیں کیے، تو شیطان سے کہو پاگل نہ بنو، نہ بناؤ، میرے جیسا جاہل کائنات میں ہے کوئی نہیں جو ذات کے اندرونی نظام سے واقف نہیں، کائنات کے بکھرے نظام سے واقف نہیں، زمین کے کالجز کے اندر پھیلے ہوئے نظام تدریس سے واقف نہیں، اس کو یہ کہو کہ علامہ ہے تو میں تو بڑا لطیفہ بن جاؤں گا۔ دوسرا جو تکبر کا ذریعہ ہے کہ تیرے اندر عمل بڑا ہے، ماشاءاللہ تو یہ کرتا ہے، شیطان آ کے انجیکٹ کرتا ہے، خیال ڈالتا ہے تیرے اندر یہ ہے، تو شیطان سے پوچھو کہ جس عمل پہ تو میرے اندر تکبر کا پیدا کرتا ہے، تو کبھی بھی مقبول عمل کا ذوق متکبرانہ سوچ نہیں ہوتی۔ جس عمل پہ میں تکبر کر رہا ہوں، اگر یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا تو اس کا انجام تواضع تھی، تکبر نہیں تھا۔
کسی عمل کا اللہ کے نزدیک مردود ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ عمل کرنے والا اس عمل کے بعد باقیوں پہ تکبر کرے. یہ اس بات کی سب سے بڑی سائن ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ عمل مردود ہو چکا ہے. عمل پھل ہیں، اسلام شاخ ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ پھل لگنے کے بعد شاخ کی اکڑ میں اضافہ ہو جائے؟ روزمرہ کا معمول ہے 5 آم لگیں، 10 آم لگیں، 50 کنو لگ جائیں، تو جتنے پھل لگتے چلے جاتے ہیں شاخوں میں جھکاؤ آتا ہے، لچک آتی ہے، بٹ جاتی ہے، نیچے چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے کنارے جا کے زمین پہ لگتے ہیں. تو اسلام ایک درخت ہے، اس کی شاخ، اس کے پھل جو ہیں وہ عمل ہیں. میرے اگر پھل میں تہجد پڑھتا ہوں، اشراق پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، اس کے بعد اکڑ کے اضافہ ہونا چاہیے یا اس میں تواضع ہونا چاہیے؟ تو یہ بتاؤ. تو اگر عمل قبول ہو گیا تو اس کی پہچان تواضع ہے، اور اگر عمل مردود ہو گیا تو اس کی پہچان تکبر ہے. تو شیطان سے کہو کہ عمل اللہ پہ احسان نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے مجھ سے عمل کی توفیق لینا. پھر لکھا حدیث میں کہ 7 آسمانوں پہ چیک پوسٹیں لگی ہیں. جب کسی عمل کرنے والے کا عمل آسمانوں کی طرف جاتا ہے تو ہر فرشتہ دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ اس کے ساتھ یہ عمل تو نہیں ہے، یہ عمل تو نہیں ہے، یہ عمل تو نہیں ہے. اگر ان میں سے کوئی عمل پایا جائے تو 6 آسمان سے بھی عمل نیچے پھینک دیا جاتا ہے. پاکستانی کرنسی میں 5000 کا نوٹ کتنا مشکل بنتا ہے، تو عمل کی کرنسی میں نیکی ایک عمل ہے، یہ کتنا مشکل بنتا ہوگا. ہمارے ٹیکسال میں جہاں 5000 کے نوٹ بنتے ہیں اس کی کتنی چیک اینڈ بیلنس ہوتی ہے، کتنا کیئرنگ ہوتی ہے، کتنی حفاظت ہوتی ہے، کتنے پردے ہوتے ہیں، تب جا کے وہاں 5000 کا نوٹ بنتا ہے. وہ انڈیا میں استعمال نہیں ہو سکتا، انگلینڈ میں استعمال نہیں ہو سکتا، یورپ میں استعمال نہیں ہو سکتا، ایک خاص دائرے کے اندر. تو نیکی وہ کرنسی ہے جو دنیا آخرت میں ہر جگہ استعمال ہوتی ہے، تو یہ کرنسی کو آسانی سے بن جاتی. تو عمل کے ذریعے تکبر آتا ہے، اس سے عمل چھوڑ دینا بہتر ہے. تکبر والا عمل آدمی کو رسوا کراتا ہے. تیسرا جو تکبر کا ذریعہ ہے وہ مال آتا ہے. مال پیسے کے روپ میں ہو، مال زمین کے روپ میں ہو، مال فیکٹری کے روپ میں ہو، مال گاڑی کے، مال کی مختلف شیپس ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، جنگل میں دیکھا، حواری ساتھ تھے، جنگل میں دیکھا 3 سونے کی اینٹیں اور 2 سونے کی اینٹیں اور 3 مرے ہوئے آدمی. انہوں نے کہا جنگل ہے، 2 سونے کی خوبصورت اینٹیں اور 3 مرے ہوئے آدمی، یہ کیا؟ آپ اللہ کے حکم سے ان کو زندہ کر کے پوچھیں تو صحیح. تو عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کر کے پوچھا کیا ماجرا ہو؟ انہوں نے کہا ہم 3 جگری یار تھے، سفر پہ نکلے، جنگل کے بیچ میں پہنچے، 2 سونے کی اینٹیں نظر آئیں، ہمارے دلوں میں فتور آ گیا. قرآن مجید میں آتا ہے نا، کبھی پارٹنر ایک دوسرے کے خیر خواہ نہیں ہوتے. ان کثیرا من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض، اکثر پارٹنر ایک دوسرے پہ زیادتی کی سوچتے رہتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر بچتے ہوئے ہیں جو ایمان والے اور اعمال صالح والے ہیں. وقلیل ما هم، اور اکثر ایمان اور اعمال صالح والے بھی گڑبڑ کر جاتے ہیں. یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، اکثر ایمان اور اعمال صالح والے بھی گڑبڑ کر جاتے ہیں. پارٹنر کبھی معاف نہیں کرتا. جب دونوں پارٹنر بنے ہیں تو دونوں کا مقصود نیکی نہیں تھی، مال تھا. دونوں کی لیلا جو تھی مال تھی. تو ہم 3 جگری یار تھے، سونے کی 2 اینٹیں دیکھی تو ہم نے کہا یہ کیا ہوا. پھر ہم نے ایک کو کہا کھانا لے کے آؤ، وہ کھانا لینے کے لیے گیا تو ہم 2 نے کہا اینٹیں 2 آدمی 3، کاش 3 اینٹیں ہوتی تو کام بن جاتا. تو ہم نے کہا چلو آئے گا تو اس کو بہانہ بنا کے مار دیں گے، 1 اینٹ تیری 1 میری. ان کی نیتوں کی پاکیزگی کے اثرات پہنچے اس ہوٹل والے پر جو روٹی لینے گیا تھا. اس نے کہا اینٹیں 2 آدمی تھیں، اس نے کہا کیوں نہ زہر ملا دو. ان کی نیت نے وہاں دستک دی، نیندرا ڈالا نا، تو اس نے بھی نیندرا ڈالا. اس نے کہا کیوں نہ زہر ڈال دو، وہ زہر ڈال کے آ گیا. یہ مارنے کے لیے تیار، اس نے کہا چلو 4-5 مکے مار لیں گے، آخر پہ اینٹیں دونوں اپنی ہیں. ان کا مقصد تھا مار کے مارنا، اس کا مقصد تھا روٹی کے ذریعے مارنا. کہنے کہ ہم تینوں مر گئے، اینٹیں دونوں رہ گئی. عیسیٰ علیہ السلام کہنے کہ یہ اینٹیں قیامت تک رہیں گی اور کتنے مریں گے. آج دیکھ لیں، اینٹیں آج بھی ہیں پلاٹ کے روپ میں، گھر کے روپ میں، رقبے کے روپ میں، بیلنس کے روپ میں، اور کتنے مر رہے ہیں جگری یار، جانی قریبی رشتہ دار. آپ دیکھ لیں اینٹیں اب بھی پڑی ہیں، اور اینٹیں قیامت کی صبح تک رہیں گی، اور لڑنے والے لڑ کے مر جائیں گے. اور آپ میں بھی بیٹھے ہیں، میرے میں بیٹھے ہیں.
کوئی زہر کا پروگرام بنا کے بیٹھے اور کوئی مارنے کا پروگرام بنا کے بیٹھے دونوں پیس ہیں، پاکستان میں دونوں پائے جاتے ہیں۔ ہر آدمی کہیں نہ کہیں اس لیلا کی تلاش میں بیٹھا ضرور ہے، وہ بھائی ہے، وہ چچا ہے، وہ داماد ہے، وہ بھانجا ہے، وہ پارٹنر ہے، وہ دوست ہے، کہیں نہ کہیں بیٹھا ہے۔ تو مال ایک نشہ ہے، وہ زمین کے روپ میں ہو، پیسے کے روپ میں ہو، سونے کے روپ میں ہو، گاڑیوں کے روپ میں ہو، کوٹھیوں کے روپ میں ہو، اس میں نشہ ہے۔ تو اس کا توڑ یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد یہ نشہ میرے ساتھ جائے گا؟ اقبال کی ایک نظم ہے نا بال جبریل میں، تکرار تھی مزارع و مالک میں ایک روز، دونوں یہ کہہ رہے تھے میرا مال ہے زمین، لڑ رہے تھے زمیندار اور مزارع، وہ کہہ رہا زمین میری ہے، وہ کہہ رہا میری ہے۔ تکرار تھی مزارع و مالک میں ایک روز، دونوں یہ کہہ رہے تھے میرا مال ہے زمین، کہتا تھا وہ کرے جو زراعت اسی کا کھیت، کہتا تھا یہ کہ عقل ٹھکانے تیری نہیں۔ اقبال کہنے کہ دونوں دلائل دے رہے تھے، پوچھا زمین سے میں نے ہے کس کا مال تو، کہنے لگی مجھے تو ہے اس بات کا یقین، مالک ہو یا مزارع شوریدہ حال ہے، مینٹل، مالک ہو یا مزارع شوریدہ حال ہے، جو زیر آسماں ہے وہ دھرتی کا مال ہے۔ جس چیز پہ میں تکبر کر رہا ہوں، مال ہے، زمین ہے، جاگیر ہے، فیکٹری ہے، ان میں سے کوئی قبر میں جائے گی؟ دنیا کا سب سے کم قیمت کپڑا کون سا ہوتا ہے؟ کفن۔ سب سے کم قیمت قطع ارض کون سا ہوتا ہے؟ قبرستان۔ اور سب سے بے وقت ترین انسان کون سی ہوتی ہے؟ لاش۔ اور یہ تینوں کے کمبینیشن ہم عنقریب بننے والے۔ ایک کھانا ایسا ہوگا جو ہم نہیں کھا سکیں گے، زور کا کھانا کھائیں گے عشاء کا نہیں کھا سکیں گے۔ ایک دن ایسا ہوگا جس کی رات نہیں دیکھ سکیں گے، اور ایک رات ایسی ہوگی جس کا دن نہیں دیکھ سکیں گے، وہ آئے گا۔ ایک مہینہ ہوگا جو اگلا مہینے میں نہیں جائیں گے، ایک ہفتہ ہوگا اگلے ہفتے میں نہیں جائیں گے، ایک پانی ہوگا جو آخری ہوگا، اور ایک تو اس میں اس کے بعد میں ہوں گا، کفن ہوگی، اور دنیا کا بے وقت ترین قطع ارض ہوگا، پھر اس میں مال والے کون پوچھے گا؟ چوتھا تکبر کا ذریعہ جمال ہے، تیرے ناک ایسے ہیں، کان ایسے، وضع ایسے، قد ایسے، سینہ ایسے ہیں، ہونٹ ایسے ہیں۔ یہ آدمی اوور لک، آؤٹ لک، فزیکل اپیرنس پہ ناز کرتا ہے، میں یہ اس سے پوچھو اتنے خوبصورت ہو تو 3 دن نہ نہاؤ، پھر تمہاری خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا؟ خود سے نفرت ہوگی، خود سے نفرت ہوگی۔ یہ تو شاور ملتے ہیں، کپڑے ملتے ہیں، جوتے ملتے ہیں، پرفیوم ملتے ہیں، سپرے ملتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارا حسن کیمیں رہتا ہے۔ حسن دیکھنا تو مور کا دیکھو جو کبھی نہیں نہاتا اور سدا بہار حسین رہتا ہے۔ ہم میں سے جو اپنے جمال پہ ناز کرتے ہیں اس کو کہو صرف 2 دن نہ نہاؤ، 3 دن کپڑے نہ بدلو، پھر اس کے بعد اپنے جمال پہ ناز کر کے دیکھنا۔ اور قرآن مجید جمال کے ناز کو کہتا ہے قتل الانسان ما اکفر، ہلاک ہو جائے کیسا ناشکر ہے۔ من ای شیء خلق، کس سے پیدا ہوئے؟ من نطفہ۔ بنائے تخلیق دنیا کے ہر انسان کی نطفہ ہے، اور ہر انسان کے وجود میں کتنے گندگیوں کی نالی ہیں، وہ سوچیں تو گھن آتی ہے اپنے آپ سے۔ دنیا کی واحد مخلوق ہے جس کو اپنے جمال اور اپنے قد و قامت اور اپنی فزیکل اپیرنس اور اپنی آؤٹ لک اور اپنی موزونیت کو دور کرنے کے لیے قدرت دنیا کے ہر انسان کو 2 دفعہ گندگی میں ہاتھ ڈالنے پر روزانہ مجبور کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی مخلوق اپنی گندگی میں ہاتھ نہیں ڈالتی۔ اور بوڑھوں کو دیکھ لیں جو کل کے تاج محل تھے آج کھنڈرات بن گئے، سکریپ بن گئے۔ کل ان کو دیکھنے والی آنکھیں تھکتی نہیں تھی، اب ان کو کوئی سلام نہیں کرتا۔ یہ کل کے تاج محل تھے، آج دیکھو تو۔ اور 5واں حسب ہوتا ہے جو تکبر کا ذریعہ حسب نسب، میں ہوں، میرا خاندان یہ ہے، میری برادری یہ ہے، میرا اوٹ پٹ یہ ہے۔ تیری برادری ہندوؤں کے یہاں بھی پائی جاتی ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ تیری برادری سکھوں کے یہاں بھی پائی جاتی ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگے جو چیز سکھوں کے یہاں بھی ہے، ہندوؤں کے یہاں بھی ہے، تیرے بھی ہے، اس پہ کیا فخر کرنا؟ اور اگر دیکھے تو 5ویں پوسٹ پہ جا کے کوئی سکھ کھڑا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی نے کہا میں فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، اپنے باپ دادا پہ نسب پہ فخر کیا، تو وہی آئی، وہ 9 کے 9 تو ہیں دوزخ میں۔ اللہ کو پتہ تھا نا جن پہ ناز کر رہے وہ تو ہیں دوزخ میں۔ قرآن مجید میں آتا ہے جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، نہ کہ لتفاخروا۔ بتانے شعوب و قبائل کو توڑ، رسوم کہن کے سلاسل کو توڑ، اقبال کہتے ہیں۔ برادریاں جب تعارف سے تفاخر میں چلی جائیں تو چھوڑنا فرض ہوتا ہے۔ برادریوں کا نام تعارف، آپ میں سے کسی کا نام اعظم ہوگا، منیر ہوگا، اسلم ہوگا، اکرمہ ہوگا، یہ نام تعارف کے لیے، تفاخر کے لیے نہیں ہے۔ سیم برادریاں جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا،
تو برادریوں پہ نہ اتراؤ ہے. یہ ہندوؤں کے ہم سب سے اعلیٰ افضل برادری قریش ہے، اور آپ فرمایا کسی قریشی کو غیر قریشی پر کوئی فضیلت نہیں. تیرا نسب، ہر علاقے میں کچھ نسب کم ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں. یہ کم نسب کا، یہ بڑے نسب کا. امام حسن کے پوتے حسن بن حسن کو کسی نے کہا آپ تو اہل بیت میں سے ہیں. فرمانے لگے جس کو عمل پیچھے کر دے اس کو نسب آگے نہیں کر سکتا، اور نسب پہ اترانا غیر مسلموں کا کام ہے، اس پہ نہ اتریں. تو یہ چند ایک اصل میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہمارے ہاں تکبر کا مرض، اور تکبر کی پہچان کیا ہے؟ سلام میں پہل کرتے ہوئے موت آتی ہے. تکبر کی موت سے وہ سمجھتا ہے لوگوں کا حق فرض ہے مجھے سلام کریں، اور میرا حق ہے میں ان سے سلام لوں. اور اگر خود کسی کو سلام کرتا ہے تو احسان سمجھتا ہے، اور دوسرے احسان سلام کرتے ہیں تو سمجھتا ہے ان کے فرائض میں شامل تھا. سلام کو عام کریں، تکبر سے بچنا، سلام کو عام کریں. ملازموں کے ساتھ کھانا کھائیں، سادہ لباس پہنیں، اور جن لوگ جو اسباب تکبر ہیں، علم ہے اس کو نہ چھوڑیں. علم ہے، مال ہے، اعمال ہیں، پیسہ ہے، جمال ہے، ان سے بچیں. اللہ عمل کی توفیق.